अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज आपकी क्लास 11 सब्जेक्ट हिस्ट्री लेसन नंबर 2 और आज हम उसका जिसके बारे में मालूमात हासिल करने वाले हैं वो 2.2, 2.3 एंड 2.4। तो बिस्मिल्लाह। तो भारत के अवलिन शहर ये हमारे लेसन का नाम है और आज हमारा इंशाल्लाह ये लेसन फिनिश हो जाएगा। आज हमको जो देखना है वो 2.1 हड़प्पा तहजीब की खुसूसियात देख लिया हमने। 2.2 शहरों और देहातों के दरमियान ताल्लुक़। 2.3 पैदावार, तिजारत, तंजीम और इंतज़ामिया। और लास्ट वाला रहेगा आज का हमारा शहरों का ज़वाल। तो अब ये जो शहरों और देहातों के दरमियान ताल्लुक़, यानी हमने पिछले लेसन में क्या देखा है कि शहर कैसे थे, कौन से मेन शहर थे, उनकी क्या खुसूसियात थी, हमने इसकी मालूमात हासिल कर ली। लेकिन ऐसा नहीं है कि हड़प्पा तहजीब में सिर्फ़ और सिर्फ शहर ही थे, बल्कि उस दौर में देहात भी वजूद में थे। और अब इन देहातों का शहरों से कैसा ताल्लुक़ था? तो अब ज़ाहिर सी बात है, शहरों की जो ज़रूरियात ज़िंदगी उनकी जो तकमील करना होती है, तो उसके लिए उनको देहातों पर डिपेंड रहना पड़ता था। जैसे कि देखिए, कच्चा माल, खाम माल जो होता है कोई चीज़ बनाने का, अनाज, ये चीज़ें गांव से, देहातों से शहरों में आती थी। तो इस तरह से कैसा हो गया था कि उस एरिया में जितने भी देहात थे उनका किसी न किसी तरीके से शहर से ताल्लुक़ था और शहर भी उन्हें पर किसी न किसी नोयत से डिपेंड थे। तो ये मुख्तलिफ़ मकामात में एक आपस में कांटेक्ट था, एक नेटवर्क बन गया था। ठीक है, ये एक दूसरे की ज़रूरियात की तकमील करते थे। फिर उसके बाद देखो, साथ ही साथ जो है एक अफ़गानिस्तान है, यानी अलग अलग मुकामात के बारे में बताया जा रहा है कि ये किस तरह से ये नेटवर्क है। इसमें नक्शे में आपको समझ में आएगा कि इस तरह उस दौर में हड़प्पा तहजीब में एक दूसरे से ये जुड़े हुए थे। ठीक है, अब इसके बाद देखो अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में एक बदख्शां में शर्तुगाई मुकाम है। ये यहाँ पर जो है ये इलाका ख़ास करके एक बहुत कीमती पत्थर है, लापिस लाजौली के कानों से बहुत माला माल था। और ये पत्थर जो है इतना कीमती था और इतना खूबसूरत था कि इसकी मांग जो थी मेसोपोटामिया में, हमने जो देखा ये तहजीब वहाँ पर भी थी। और वहाँ के दास्तानों में इसका जिक्र आया है कि ये पत्थर वहाँ की देवी की जो दीवारें वगैरह हैं उनके भगवान की, उसके ऊपर ये पत्थर लगाए गए हैं, उनके महल में लगाए गए। और ये पत्थर जो मिले हैं मेसोपोटामिया में है अफगानिस्तान के, और वैसे ही ये सेम पत्थर हमको हड़प्पा तहजीब में भी मिले, यानी यहाँ की तिजारत की भी ये एक अहम शहर थी। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि देहात, देहात के बाद शहर, शहर के बाद अलग अलग तहजीब, अलग अलग मुल्क, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे और इनमें आपसी तिजारत चलती थी। ठीक है, अब उसके बाद वाला जो है अफ़गानिस्तान के साथ साथ देखिए कि पैदावार, तिजारत और तंजीम और नज़्म नस्क अब हमारे यहाँ पर कैसा था, हड़प्पा में क्या क्या चीज़ें होती थी। तो अब यहाँ तो हमने देखे थे कि ज़राअत तो शुरू हो गई थी, लेकिन साथ ही साथ मिट्टी के बर्तन बनाना, काश्तकारी और बार्टर सिस्टम ये भी था। तो अब मिट्टी के बर्तन बनाना, तो मिट्टी के बर्तन हमारे पास देखा है हमने इससे पहले कि लाल मिट्टी के पत्थर बनाए जाते थे हड़प्पा तहजीब में। और ये जो है बनाने का काम जो है ये ज़्यादातर औरतों के ज़रिए से किया जाता था। औरतें ये बहुत बेहतरीन तरीके से बनाती थी। इब्तिदा में पहले ये इसको, इन बर्तन को उस पर बनाते थे हाथ से, लेकिन बाद में से इसको पहिए पर बनाया जाने लगा और इसकी मांग अलग अलग इलाकों में थी। उसके बाद देखिए काश्तकारी। काश्तकारी में भी कैसा था, काश्तकारी की में ज़मीन खोदने वाली छड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। फिर ये जो होता है ये हल, इसका भी इस्तेमाल किया गया था। तो ये सब चीज़ों से कैसा हुआ था कि वो लोग अपने घर की ज़रूरियात की तकमील, ख़ानदान के ज़रूरियात की, साथ ही साथ समाज में जो ज़रूरत है उनकी भी तकमील करने की कोशिश करते थे। तो अब ये जो हल वगैरह जो चलाया गया है, तो ये हमें कैसे पता चला कि उस ज़माने में इस तरह का हल रहा होगा? हमारे पास तो उस ज़माने की कोई वीडियो क्लिप नहीं है या कोई ऐसा कुछ उसका पिक्चर नहीं है। तो हमें ये इसलिए पता चला कि उनके बच्चों के खिलौने ये इस टाइप के उस दौर में मिले। तो ये चीज़ होती है, देखिए ये आसार क़दीमा की जो चीज़ें मिलती है वो एक एक चीज़ अहमियत की हामिल होती है, क्योंकि ये जो टॉयज़ होते हैं वो अपने अपने दौर की एक पिक्चर दिखाते हैं। जैसा आज के बच्चों के खिलौनों में अगर देखेंगे तो मोबाइल ख़ास करके होता है, फिर या डॉक्टर का जो होता है पूरे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह वो होते हैं। तो हमको क्या पता चलता है इससे कि आज के दौर में मोबाइल है, आज के दौर में इस तरह के डॉक्टर्स यूज़ करते हैं ये चीज़ें। तो वैसे ही उस दौर में ये चीज़ मिली, इसके ज़रिए से, क्योंकि वो सामने वैसी चीज़ थी, वैसा देखकर बच्चों के लिए बनाया गया था। तो ये एक होता था। तो अब ये सब चीज़ें हो रही है, तो साथ ही साथ यहाँ पर फिर वज़न वगैरह का तो इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अशिया की लेन देन के लिए बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल होता था। यानी जिसको अगर अनाज देता था और उसके बदले में कोई चीज़ लेना, जिसको जो चीज़ की ज़रूरत है वो एक दूसरे को लेते थे
اور دیتے تھے اور اس طرح اپنی ضروریات کی تکمیل کرتے تھے۔ اب اس کے بعد جو ہے ہڑپا شہری تہذیب میں درآمد برآمد بھی وسیع ہو گیا تھا، امپورٹ ایکسپورٹ، اور خاص کر کے ہم کو جو چیزیں ملی ہیں وہ ہے میسوپوٹیمیا میں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیا بتایا جاتا ہے کہ میسوپوٹیمیا میں ایک ان کے جو فاؤنڈر بادشاہ رہا ہے اس دور کا، شہنشاہ سارگون اول، انہوں نے کیا کیے تھے، اکادین حکومت کی بنیاد ڈالے تھے، اور اس کے ساتھ ہی ان کے دور میں جو تھی تجارت بہت زیادہ بڑی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ جو رہیں گے میسوپوٹیمیا میں کے اکادین امپائر جو ہے، ان کے دور میں ہڑپا تہذیب کے ساتھ تجارت میں جو ہے بہت زیادہ ترقی ہوئی تھی، اور یہ تجارت دونوں بھی تہذیبوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوئی تھی۔ تو اس طرح سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس دور میں ایران اور ایشیا کے جو زمین کے راستے سے جو تجارت ہوتی تھی اب وہ کم ہو گئی، اور اس کے بدلے میں کون سے راستے کو زیادہ اہمیت دی گئی؟ سمندری راستے کو، ٹھیک ہے۔ سمجھ رہے ہو نا آپ کس طرح سے چل رہا ہے کہ پہلے برتن، پھر اس کے بعد کھیتی وغیرہ، پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر انسان نے الگ الگ ممالک، الگ الگ تہذیبوں کے ساتھ درآمد برآمد بھی شروع کر دیے، سمندری راستے کا استعمال کیا جانے لگا، اور یہ سمندری راستے میں 3 مراکز اہم تھے، دلمون، مکان، میلوہا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سے جو ہے دلمون جو ہے اس کی شناخت جو کی جاتی ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ بحرین میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد والا جو ہے مکان، عمان میں، ایران بلوچستان کے ساحلی علاقے پر، اور میلوہا کی شناخت ہڑپا تہذیب کے علاقے کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہاں میلوہا میں تانبا جو ہے کثیر بہت زیادہ تعداد میں حاصل ہوتا تھا، اور اسی وجہ سے اس کا نام کیا پڑا تھا؟ میلوہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میلوہا کا اور میسوپوٹیمیا میں تجارت تھی، اور یہاں سے جو جاتی تھی وہاں پر چیزیں وہ تھی، دیکھیے، تانبا، ہاتھی دانت کی اشیاء، لاپس لازولی، سرخ من کے، عمارتی لکڑی، بندر، مور وغیرہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مصر کے جو شاہی خاندان ہیں وہ لوگ ان کے جو مر جاتے تھے ان کو کیا کرتے تھے؟ نیلے رنگ کے کپڑے میں لپیٹتے تھے، اور ایسے کپڑوں کو رنگنے کے لیے جو نیل چاہیے وہ بھی ہمارے یہاں سے ہی، ہڑپا تہذیب سے ہی ان لوگوں کو جاتی تھی، اور اس کے بدلے میں وہ کیا حاصل کرتے تھے؟ سونا اور چاندی۔ تو اس طرح سے یہ میلوہا ہے، میلوہا کے ذریعے سے تجارت ہو رہی ہے، کہاں کہاں پر؟ الگ الگ علاقوں پر، الگ الگ ریاستوں میں۔ اور یہ اس طرح سے مینس ہم نے بتایا نا آپ کو کہ یہ جو چیزیں جاتی تھی، جیسے کہ نیل ہو گئی، ہاتھی دانت، سرخ من کے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب جو ہے یہ اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے ہڑپا تہذیب کو بہت زیادہ فائدہ ہوا، کیونکہ انہوں اس کے بدلے میں وہاں سے کیا حاصل کر رہے تھے؟ یہ جو تمام چیزیں بھیج رہے تھے، سونا اور چاندی حاصل کرتے تھے، اس وجہ سے یہ تہذیب بہت عروج پر پہنچی تھی، ٹھیک ہے۔ اب جو یہ صنعتی پیداوار ہو رہی ہے تو اس کو بھی کیا کیا انہوں نے؟ ایک مخصوص حصہ بنایا، ٹھیک ہے، جیسا وہ اپنے آج جیسے کارخانے ہوتے ہیں، فیکٹریز ہوتے ہیں، ویسے ہی، کیونکہ اب دیکھ رہے ہم کہ یہ سب اوپر جو ہم نے معلومات حاصل کیے تو کس طرح سے یہ بڑے لیول پر تجارت چل رہی ہے، بزنس چل رہا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے کیا کر دیے تھے؟ ایک الگ مخصوص حصہ ہی بنا دیے تھے۔ اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سندھ کا چانو دارو ایک اہم صنعتی شہر تھا، اور اس کے علاوہ گجرات کے بیرونی چوکیاں وہ بھی ایک تجارتی سرگرمیوں کے لیے بنائی گئی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے یہ ناگیشورا، باگاسرا جیسی چوکیوں سے تانبے، شنکھ اور بیش قیمتی پتھروں کے ذخائر تک پہنچنا آسان تھا، یعنی الگ الگ جگہ چوکیاں بنائی گئی تھی، جیسا ایک گودام ٹائپ، وہاں سے وہ چیزیں حاصل کر کے وہاں رکھتے تھے، پھر اس کو آگے پہنچانے کا کام کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی یہ جو چیزیں تھیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ فائدے مند تھی، یہ تجارتی چوکیاں۔ اور ہم نے اس کے پہلے بھی دیکھا ہے، دیکھیے کہ لوتھال میں ایک بحری بندرگاہ تھی، وہاں پر بھی ایک گوڈاؤن تھا، تو اس کی وجہ سے کیسا ہوتا تھا کہ وہاں سے دوسرے دیگر ممالک کو بھی تجارت ہوتی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو ہے اپنے ملک میں بھی الگ الگ علاقوں میں چیزیں پہنچتی تھی، اور اس طرح سے ایک منظم طریقے سے وزن، اوزان، شکل، مہریں، یہ چیزیں اس دور میں نظر آئی ہیں۔ اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں انتظامی نظم نسق بھی رہا ہے، ٹھیک ہے، سمجھے آپ؟ تو اس طرح سے تھا تجارت اور انتظامیہ نظم نسق، کیونکہ اتنے بڑے لیول پر جب بزنس چل رہا ہے تو اس کو سنبھالنے کے لیے بھی ایک انتظامیہ رہنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔
تو اب جو ہے ہمارا جو اس لیسن کا اب لاسٹ پوائنٹ ہے شہروں کا زوال. اب یہ شہروں کا زوال کیسے ہوا؟ اب اس کے بارے میں الگ الگ رائے ہیں. ابھی کچھ ایک ہے، دیکھیے ایک ویلر ہے، ان کا تو کہنا تھا کہ اندر دیو جو کہا جاتا ہے ان کے پاس انہوں نے اس شہر کو تباہ کر دیا. لیکن زیادہ تر کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہ بیرونی حملوں کی وجہ سے ہوا ہے. اور ویلر کا جو دعویٰ ہے اس کی تو بہت سارا لوگوں نے نہیں مانا ہے، ان کی تائید نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ جب چیزوں کا کچھ ایسا پروف نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ہڑپا تہذیب کا زوال تقریباً 2000 قبل مسیح سے 1900 قبل مسیح کے آس پاس شروع ہوا. تو اب یہ جو ہے اس کے بعد جو ہوں گا پھر وہ مابعد ہڑپا دور اسٹارٹ ہوتا ہے. تو اب اس کی ریزن دیکھو بتا رہے کہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیرونی حملہ کوئی اور کسی نے، آریہ نے یا کسی نے حملہ کیا، نتیجہ یہ تہذیب زوال پذیر ہوئی یا یہ لوگ کہیں اور شفٹ ہو گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ میسوپوٹیمیا، یعنی کہ اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ تجارت بہت اسٹرانگ چل رہی تھی، اور اس کا نتیجہ کیسا ہو رہا تھا، ہمارے ملک کو ہڑپا تہذیب کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا تھا. لیکن میسوپوٹیمیا میں کیا ہو گیا، آپس میں اندرونی جھگڑے بہت شروع ہو گئے، جس سے وہاں کی جو تہذیب ہے وہ زوال پذیر ہونا شروع ہو گئی، وہاں کے بازار کمزور ہو گئے. اور یہ ہمارے یہ ہڑپا تہذیب کا جو ایک وہاں مال جاتا تھا تو ایٹومیٹک اس کے اوپر بھی اس کا اثر ہوا اور معاشی حالت خراب ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے بھی شاید یہ تہذیب کی بھی معاشی حالت خراب ہو گئی ہو اور اس سے زوال پذیر ہو گئی ہو. یا پھر ایک اہم وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ ہے ماحولیاتی زوال. اب ماحولیاتی زوال کیسا ہوا ہوگا؟ تو 2000 قبل مسیح کے آس پاس کہا جاتا ہے کہ شاید سے ماحول انتہائی خشک ہو گیا ہوگا، بہت زیادہ قحط پڑ گیا ہوگا. تو اب کیا ہوگا، زراعت نہیں ہوگی. اس کی وجہ سے زراعت نہیں ہوگی تو نتیجہ انسانوں کو، جانوروں کو کھانے کو نہیں ملے گا، اور اس کی وجہ سے بھی شاید یہ لوگ کہیں اور شفٹ ہو گئے ہوں گے یا پھر ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہوگی. اور اس کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ سرسوتی ندی، جسے آج گھگر یا ہاکرا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وہ علاقے میں ہم کو ہے ہڑپا تہذیب کے نشانات بہت زیادہ دریافت ہوئے. تو اب یہاں کے ذریعے سے، یہ ندی کے ذریعے سے آس پاس کے علاقوں میں، شہروں میں ایک معاشی نظام جڑا ہوا تھا. لیکن سرسوتی ندی میں اچانک ایک بہت بڑا زلزلہ آیا ہوگا، اور اس زلزلے کی وجہ سے کیا ہو گیا، زمینی سطح میں اضافہ ہو گیا، اور جس کی وجہ سے رکاوٹ آ گئی، یعنی بزنس کرنے میں رکاوٹ آ گئی. اور اس کے بعد سرسوتی ندی کی دو شاخیں ہو گئی، ایک ستلج اور یمنا نے اپنا راستہ موڑ لیا، جس کی وجہ سے یہاں جو سرسوتی ندی تھی یعنی کہ گھگر ہاکرا، وہ کیا ہو گئی، اب سوکھ گئی. اور جب پانی ہی نہیں رہے گا تو پھر لوگوں کو بہت زیادہ مسئلے آئیں گے، اور نتیجہ کیا کیا ہوگا، وہ لوگوں نے وہاں سے ہجرت کر لی ہوگی اور ہڑپا شہر اس طرح سے خالی ہو گیا ہوگا. تو اس طرح سے یہ الگ الگ رائے بتائے ہیں کہ ماحولیاتی زوال ہوا ہوگا، یا تو ایک تو بیرونی حملہ جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ بہت سارے ختم ہو گئے، یا پھر وہ معاشی زوال کا اثر کہ جس کی وجہ سے لوگ یہاں سے کہیں اور شفٹ ہو گئے اور ان کی مسئلے مسائل بہت بڑھنے سے وہ تہذیب زوال پذیر ہو گئی. پھر ماحولیاتی زوال، پانی کی کمی، یا پھر ہو سکتا ہے اچانک سے بہت بڑا زلزلہ آیا ہوگا جس کی وجہ سے یہ تہذیب مدفون ہو گئی. تو اس طرح سے یہ ایک جو اتنی زیادہ ترقی یافتہ جو سویلائزیشن تھا، تو اس کے بارے میں الگ الگ رائے دی گئی ہے کہ یہ اتنے بڑے پیمانے پر جب چل رہا تھا وہ اچانک ایسے کہاں غائب ہو گیا. اور اس کے جو ہے زوال ہونے کے کچھ ایک دم ایگزیکٹ ہم کو کچھ پروف بھی نظر نہیں آتا ہے. کبھی سونامی کی بات آ جاتی ہے، تو کبھی سوکھے کی بات آتی ہے، تو کبھی بہت بڑا طوفان آیا ہوگا اس طرح سے. تو یہ تقریباً یہ تو زوال پذیر ہو گئی، اور اس کا ریزن وہی پھر سے کہا گیا ہے کہ شاید ہاں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ وہ جو جنگل ہے وہ انہوں نے اپنے ضروریات کی تکمیل کے لیے ان کے بہت زیادہ درخت کاٹ دیے ہوں گے، اور یا پھر جانوروں کو کاٹنے کی وجہ سے کیسا ہے، جانوروں کو بہت زیادہ ان کے چارہ بھی ہونا ہے وہ بھی نہیں ملا ہوگا، اور پھر جنگل کی کٹائی کی وجہ سے جیسا مانسون ہے، ماحولیات ہے، وہ بھی اس کی وجہ سے زوال پذیر ہو گیا ہوگا، بارش اچھے سے نہیں ہوئی ہوگی، اور یہ وجہ بنی ہوگی یہ ترقی یافتہ تہذیب کے زوال کی. تو اس طرح سے ہم نے الحمدللہ پورے لیسن کی معلومات حاصل کر لی کہ کس طرح سے ہڑپا تہذیب میں اتنے ترقی یافتہ شہر تھے، اور ساری دنیا کو جو یقین نہیں تھا ایسے شہر ہمارے ملک بھارت میں ہم کو ملے ہیں.
اور لیکن کچھ ریزن رہے، کچھ وجہ رہی کہ یہ اتنی ترقی یافتہ تہذیب زوال پذیر ہو گئی. اور اس کے بعد جو ہے جو نئی بستیاں بسی ہیں تو وہ کہاں پر؟ راجستھان، گجرات، مالوا اور مہاراشٹر میں دیکھی جاتی ہے، لیکن یہ اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی. اور ان تہذیبوں کو جو ہے تانبے کی تہذیب کہا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں معلوم کریں گے. تو ٹھیک ہے پھر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.